बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम सबक नंबर 4 अपनी मदद आपके मशकी सवालात का पार्ट नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें हमने मकासद तदरीस के आखिरी 3 पॉइंट को मद्देनज़र रखकर बयान करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आज हमने पढ़ना है, तलबा को अलिफ बाई तरतीब और लुगात का इस्तेमाल और मुतलाज़िम या गरोही अल्फाज समझाना। यानी सबसे पहले अलिफ बाई तरतीब बताई जाएगी और लुगात का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके बाद मुतलाज़िम या गरोही अल्फाज। दूसरे नंबर पर है किसी सबक का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखना सिखाना। तीसरे नंबर पर है मज़मून लिखने के बारे में नकात बताना कि एक अच्छा मज़मून कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ना है तलबा को अलिफ बाई तरतीब और लुगात का इस्तेमाल बताना। तो देखते हैं अलिफ बाई तरतीब क्या होती है। अलिफ बाई तरतीब और लुगात का इस्तेमाल, सबसे पहले किताब से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, तारीफ़ को देखते हैं कि किताब में अलिफ बाई तरतीब की तारीफ़ जो है वो क्या लिखी हुई है। अगर अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्फाज को इस तरतीब से लिखा जाए। अल्फाज को तरतीब से लिखना है अलिफ बाई तरतीब में, और किस तरतीब से लिखना है कि हरूफ तहज्जी की तरतीब में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज पहले और बाद में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बाद में लिखे जाएं। तो अल्फाज की ऐसी तरतीब को हरूफ तहज्जी या अलिफ बाई तरतीब कहते हैं। यानी हमने अलिफ बाई तरतीब का इस्तेमाल करना है या लिखना है, और अलिफ बाई तरतीब वो तरतीब होती है जिसमें हरूफ तहज्जी को मद्देनज़र रखा जाता है और हरूफ तहज्जी में आने वाले हर्फ यानी पहले आने वाला हर्फ पहले और बाद में आने वाला हर्फ बाद में लिखा जाता है। तो इसे अलिफ बाई तरतीब कहते हैं। दूसरे नंबर पर है उर्दू और अंग्रेज़ी और दीगर तमाम ज़बानों की लुगात में अल्फाज को इसी तरतीब से लिखा जाता है। लुगत की जमा है। ये एक ऐसी किताब है जो आम फहम लफ्ज़ों में, जिसको हम उर्दू या इंग्लिश की डिक्शनरी भी कहते हैं, और इस डिक्शनरी में अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब यानी अलिफ अलमदा बे पे से शुरू किया जाता है। चाहे वो इंग्लिश की डिक्शनरी हो या उर्दू की हो, तो उसमें हरूफ तहज्जी और अल्फ़ाबेट को मद्देनज़र रखकर अल्फाज लिखे जाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लफ्ज़ों को तलाश करने में और उनको मरतब करने में आसानी हो सके। मुझे उम्मीद है अब आपको अलिफ बाई तरतीब और लुगत का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। दोबारा एक नज़र में देखें, अलिफ बाई तरतीब से मुराद अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब देना, जिसमें पहले आने वाले लफ्ज़ को पहले लिखा जाता है और बाद में आने वाले लफ्ज़ को बाद में लिखा जाता है। जबकि लुगात का इस्तेमाल, तो लुगत की जमा है और इसे आम फहम ज़बान में या समझने के लिए हम इसे डिक्शनरी कह सकते हैं। बल्कि ये डिक्शनरी ही होती है जिसमें हम अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लफ्ज़ों को तलाश करने में और उनको समझने में या तरतीब देने में आसानी हो। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अलिफ बाई तरतीब के तस्वुर को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ अल्फाज लिखी हुई हैं और हमने इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब के लिहाज से तरतीब देना है। सबसे पहले हम देखते हैं उर्दू हरूफ तहज्जी में पहला लफ्ज़ अलिफ और अलमदा होता है, तो यहाँ पर अलिफ से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है अलिफ मद आ, ठीक है,
यहाँ पर अलिफ मद आ से एक लफ्ज़ है और अलिफ मद आ से दो लफ्ज़ है। ठीक है, अब हमने इन दो लफ्ज़ों को देखना है कि इन दो लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ होगा वो हमने पहले लिखना होगा। ये पहला लफ्ज़ देखते हैं, यहाँ पर भी अलिफ मद आ है और यहाँ पर भी अलिफ मद आ है। तो इसके बाद जब दोनों लफ्ज़ एक ही लफ्ज़ से शुरू हो रहे हों तो उसके बाद उससे आने वाले अगले हर्फ को देखा जाता है। अगर अगला हर्फ हरूफ तर्जीह के एतबार से पहले लफ्ज़ से शुरू हो रहा हो तो उसको पहले लिखेंगे और बाकी को बाद में। तो यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है ये और यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है जे। तो आज़मूदा जे पहले आ रहा है तो हम आज़मूदा पहले लिखेंगे और आइंदा बाद में लिखेंगे, क्योंकि इनके पहले हर्फ एक जैसे हैं जबकि दूसरा हर्फ जो है हरूफ तहजी के एतबार से वो जे पहले आता है और ये बाद में आता है, इसलिए आज़मूदा पहले होगा और आइंदा बाद में। दूसरा लफ्ज़ इसके बाद अलमदा के बाद हम अलिफ बाई तरतीब में पे हमारे पास लफ्ज़ नहीं है तो इसके बाद हम पे को देखेंगे। पे से हमारे पास तीन लफ्ज़ बन रहे हैं, एक है परस्तिश, एक है पुरखो और एक है पंसाल। ये तीनों लफ्ज़ जो हैं वो पे से बन रहे हैं। अब हमने देखना है इन तीनों पे में से किस पे को हम सबसे पहले लिखेंगे। पे के बाद दूसरा लफ्ज़ नून है, पे के बाद रे है और फिर पे के बाद रे है। तो ये चूँकि नून है तो बाद में आएगा, इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देखेंगे। ये यहाँ पर पे के बाद रे और पे के बाद रे, उसके बाद तीसरा लफ्ज़ देखेंगे कि तीसरा लफ्ज़ कौन सा पहले आ रहा है। यहाँ पर तीसरा लफ्ज़ सीन है और यहाँ पर जो तीसरा लफ्ज़ है वो खे है। तो ये पहले लफ्ज़ आता है परिस्तिश, तो परिस्तिश को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम पुरखों को लिखेंगे और तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे पंसाल, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। अलमदा से पहले लफ्ज़ बने हैं और उसके बाद इधर से तरतीब देनी है तो दूसरा लफ्ज़ है पे के बाद अगला लफ्ज़ जो है वो ते है। यहाँ पर ते से लफ्ज़ है तहज़ीब और ते से लफ्ज़ है तजर्बा। दोनों लफ्ज़ ते से शुरू हो रहे हैं तो ते के बाद अगला लफ्ज़ यहाँ पर है और यहाँ पर अगला लफ्ज़ जीम है। तो तजर्बा पहले लिखेंगे और तहज़ीब हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि दूसरा लफ्ज़ जीम पहले आ रहा है और यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है बाद में आ रहा है। तो तजर्बा पहले लिखेंगे और तहज़ीब बाद में लिखेंगे। इसके बाद अलमदा से लफ्ज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पे से हमारे लफ्ज़ मुकम्मल हो चुके हैं, ते से हमारे लफ्ज़ मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है खे से लफ्ज़ है खिज़र, खे से लफ्ज़ है खैर ख्वाही, खे से लफ्ज़ है खिज़र और खे से लफ्ज़ है खैर ख्वाही। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास कौन सा है? दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर हम देखें तो ज़ुआद आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास होगा खिज़र और उसके बाद अगला लफ्ज़ हमारे पास आएगा खैर ख्वाही। नेक्स्ट इसके बाद जो आगे लफ्ज़ आने वाला है, यहाँ पर है मीम, यहाँ पर है नून और यहाँ पर है फे। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा लफ्ज़ हमारे पास पहले आता है। फयाज ये लफ्ज़ हमारे पास पहले आएगा, फिर उसके बाद इससे कोई दूसरा लफ्ज़ हमारे पास नहीं बनता तो ये एक ही लफ्ज़ होगा जिसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ होगा मामार, ये अकेला लफ्ज़ है, इसके साथ और दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर नहीं दिया गया क्योंकि हमने दिए गए अल्फाज को तरतीब से लिखना है। तो यहाँ पे मामार आएगा और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास लफ्ज़ आएगा नेचर। सबसे लास्ट में हमारे पास लफ्ज़ क्या होगा? नेचर। अब हमने इन्हीं अल्फाज को तरतीब के साथ एक पेज पर लिख के बता रहे हैं ताकि आप मज़ीद जो है इनको समझ सकें। अलिफ बाई तरतीब है, अलिफ बाई तरतीब के हिसाब से पहला लफ्ज़ जो है वो अलमदा से शुरू हो रहा है। यहाँ पर तरतीब देखिए, अलिफ मदा है और अलिफ मदा से पहले आज़मूदा आएगा और फिर आइंदा आएगा। अलिफ मदा से पहला लफ्ज़ होगा आज़मूदा और फिर दूसरा लफ्ज़ आएगा आइंदा। अलिफ के बाद फिर दूसरा लफ्ज़ जो है हरूफ ताजी में पे है,
پے سے پہلے پرستش، اس کے بعد پرکھو اور پھر پنسال آئے گا، کیونکہ یہ بھی پے سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی پے سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی۔ جب تینوں لفظ ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا لفظ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اگلا لفظ ریت تھا، یہاں پر بھی اگلا لفظ ریت تھا، پھر اس کے بعد تیسرا لفظ دیکھا ہے کہ تیسرا لفظ کون سا پہلے آ رہا ہے۔ یہاں پر تیسرا لفظ سین تھا اور یہاں پہ کھے تھا، تو یہ پہلے آ رہا تھا، اس لیے پرستش کو پہلے لکھا ہے، اس کے بعد پرکھو ہے اور پھر اینڈ پر آئے گا پنسال۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے حروف تہجی کی ترتیب کے حساب سے، پے کے بعد تے کا لفظ آتا ہے، تے سے ہمارے پاس تجربہ اور تے سے تہذیب، کیونکہ دونوں لفظ تے سے شروع ہو رہے ہیں تو تے کے بعد جو دوسرا لفظ آ رہا ہے وہ جیم ہے، اور یہاں دوسرا لفظ تھا ہے، تو جیم جو کہ پہلے آتا ہے حروف تہجی میں، ٹھیک ہے، تو تجربہ پہلے لکھیں گے اور تہذیب بعد میں۔ اسی طریقے سے تیسرا جو لفظ ہے، نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے خے، خے سے خضر اور خے سے خیر خواہی، دونوں لفظ ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہے ہیں تو ہم نے دوسرا لفظ دیکھنا ہے زوات، اور یہاں پہ دوسرا لفظ ہے یہ زوات پہلے آتا ہے تو یہ پہلے لکھیں گے خضر اور پھر آئے گا خیر خواہی۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ فے، یہ سنگل لفظ تھا، اکیلا لفظ تھا، اس کے ساتھ ہمارے پاس اور کوئی لفظ ساتھ نہیں تھا، تو اس کو لکھیں گے ترتیب کے حساب سے، جیسے حروف تہجی میں ہم پڑھتے ہیں تو جو جو لفظ پہلے آتا ہے اس کو پہلے لکھیں گے، تو فے پہلے آتا ہے تو فے سے فیاض، اور اس کے بعد فے کے بعد میم ہے، میم سے مامات، اور پھر آخری لفظ نون سے نیچر ہے۔ الف بائی ترتیب میں الفاظ کو پہلے ترتیب سے لکھا جاتا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ترتیب دیا جاتا ہے کہ کون سا لفظ پہلے آنا ہے اور کون سا لفظ بعد میں۔ یہاں پر ہم نے آپ کی آسانی کے لیے پہلے حروف تہجی کے اعتبار سے جو لفظ ہمارے پاس کتاب میں آ رہے تھے، پہلے ہم نے ان الفاظ کو دیکھا ہے اور اس کے بعد الف اور سے لے کے یہ تک حروف تہجی کو پڑھا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو جو لفظ حروف تہجی کے اعتبار سے آ رہے تھے سب سے پہلے ان کو یہاں ترتیب سے لکھا ہے، اور اس کے بعد جو دو لفظ تھے، جو تین لفظ تھے، ان کی ترتیب بنائی ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ کون سا لفظ کو ہم نے پہلے لکھنا ہے اور کون سے لفظ کو بعد میں۔ تو یہ ہمارے پاس الف بائی ترتیب کا درست طریقہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مقاصد تدریس میں دوسرا لفظ الف بائی ترتیب اور لغات کے استعمال کے بعد ہمارے پاس متلازم یا گروہی الفاظ ہیں۔ یہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان کی تعریف پڑھتے ہیں۔ کچھ الفاظ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہو جاتے ہیں۔ نوعیت سے مراد اپنی خصوصیات کے لحاظ سے منفرد یعنی نمایاں، سب سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ان سے متعلق یا منسلک بہت سے دیگر الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ ہے جب ہم اس لفظ کو پڑھیں یا اپنی زبان پر لائیں تو اس لفظ سے متعلقہ بہت سے الفاظ جو ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلاً چڑیا گھر کا لفظ ذہن میں آتے ہی بہت سارے جانور ہمارے تصور میں آ جاتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی درخت کا خیال آتے ہی اس کی شاخیں، پتے، پھول، تنا اور جڑ وغیرہ کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، تو انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے سوال نمبر 5 کو دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ یہ جو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کون سے الفاظ نکال سکتے ہیں، یا کون سے الفاظ جو ہیں وہ ہم مزید لکھ سکتے ہیں یا ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو ذیل میں کچھ ایسے ہی متلازم یا گروہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان سے متعلق یعنی ان کی رعایت سے متعلق کم از کم 4 الفاظ سوچ سمجھ کر لکھیں۔ اچھا، یہاں پر پہلا لفظ ہمارے پاس ہے چمن۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، ٹھیک ہے،
تو باغ میں کیا کیا ہوتا ہے، باغ کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے پاس سب سے پہلے پھولوں کا ذکر آتا ہے۔ باغ میں پھول ہوتے ہیں، باغ میں پودے ہوتے ہیں، باغ میں درخت ہوتے ہیں، اور باغ میں پھولوں پر تتلیاں بھی آتی ہیں، اور باغ میں پرندے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے 4 لفظ بتانے ہیں، آپ 4 لفظ اپنی آسانی سے کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے گھر۔ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر کا تصور جب ذہن میں آتا ہے تو سب بچوں کے گھر ہیں، گھر میں آپ کے پاس آپ کے والدین ہوتے ہیں، امی اور ابو ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے گھر میں صحن ہے، آپ کے گھر میں کمرے ہیں، آپ کے گھر میں برآمدہ ہے، آپ کے گھر میں باقی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 4 الفاظ لکھنے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مدرسہ۔ مدرسہ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ذہن میں زور دیں اور اس کے بعد لکھیں کمرہ جماعت، مدرسہ میں استاد، مدرسہ میں طالب علم، اور مدرسہ میں لائبریری اور کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے دفتر۔ دفتر بچوں اسکول کا بھی ہوتا ہے، کسی اور جگہ کا بھی دفتر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے دفتر کا ذہن میں خیال آتے ہوئے تو دفتر میں بہت ساری فائلز پڑی ہوتی ہیں۔ تو دفتر میں پہلا لفظ جو ہمارے پاس ہوگا فائل ہے، پھر اس کے بعد جو بھی ہمارا ہیڈ ہے یا ڈائریکٹر ہے اس کا ٹیبل اور چیئر ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گا، اور اس کے علاوہ دفتر میں لازمی طور پر الماری ہوتی ہے جس میں ہم وہ ریکارڈ وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دفتر میں کمپیوٹر بھی لازمی ہوتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پر لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے سمندر۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سمندر کے کنارے یعنی ساحل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سمندر میں دوسری آبی مخلوق یعنی مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، سیپیاں ہیں، اور اس کے علاوہ سمندر میں بحری جہاز ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ ذہن میں لائیں تو آپ کا یہ جو لفظ ہے سوال ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے ویگن۔ تو ویگن میں کیا ہوتا ہے؟ ویگن کو چلانے والا کون سا ہوتا ہے؟ ڈرائیور ہے، اور اس کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ اس کا دوسرا جو سرورٹ یا ملازم ہوتا ہے یا پارٹنر، اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹر۔ پھر اس کے بعد مسافر ہیں، اور اس کے بعد سیٹس وغیرہ ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس متلازم یا گروہی الفاظ تھے جن کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں کون کون سے الفاظ آ سکتے ہیں، ان میں سے کم از کم ہم نے 4 الفاظ سوچ سمجھ کر لکھنے ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 4 سے زیادہ الفاظ آپ کو بتایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ اچھے الفاظ کا استعمال کر کے اس سوال کو بہت زیادہ جاندار بنا سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مقاصد تدریس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہے وہ ہے مضمون لکھنا۔ مضمون لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کون سی اہم باتوں کو ذہن میں رکھ کر مضمون لکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ مضمون نثر کی ہی ایک قسم ہے جس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، یعنی مضمون میں ہمیں صرف ایک ٹاپک، ایک عنوان دیا جاتا ہے، اور اسی عنوان کو مد نظر رکھ کر اس کے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں، یعنی جس عنوان پر ہم نے لکھنا ہے، اس کے بارے میں آپ کتنی معلومات رکھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں آپ کو کتنا آتا ہے، اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ مضمون ہمیشہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہ سوال آپ کا معروضی میں آ سکتا ہے کہ ہر مضمون جو ہے وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوگا۔ آپشن ہوں گے 3، 4، 5 یا 6۔ تو مضمون جو ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ابتدائیہ۔ ابتدائیہ میں تعارف ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے نفس مضمون، جس میں ہم اس مضمون کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آخری آپشن اختتامیہ، یعنی ہم نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں یا اس کا آخری پارٹ جو ہے نتائج کیسے لے کر آ سکتے ہیں، کنکلوژن کیسے کرتے ہیں۔
تو ابتدائیہ میں کیا ہوتا ہے، موضوع کے انتخاب کے بعد مضمون کی ابتدا میں موضوع کا تعارف لکھا جاتا ہے۔ تو ابتدائیہ تعارف کو کہتے ہیں، اور یہ تعارف جو ہے وہ نہایت جامع اور مختصر ہونا چاہیے۔ جامع سے مراد ٹھوس ہو اور مختصر ہونا چاہیے، بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں ڈیٹیل دینی، اور ایسے دل نشین انداز میں لکھنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے کے بعد قاری یعنی مضمون جو پڑھ رہا ہے اس کو قاری کہتے ہیں۔ قاری نہ صرف نصف مضمون سے ایک حد تک آگاہ ہو جائے بلکہ وہ آئندہ بھی آپ کے تمام مضامین کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ابتدائیہ میں موضوع کا تعارف لکھا جاتا ہے، اور تعارف ہمیشہ نہایت جامع اور مختصر، یعنی جامع سے مراد ٹھوس اور مختصر ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ پورے نفس مضمون کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر نفس مضمون۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اس موضوع کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس کی وجوہات، اس کے اسباب بتانے ہوتے ہیں، اور یہ حصہ جو ہے وہ مضمون کی مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ مضمون نگار کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو ایک خاص ترتیب کے مطابق پیراگرافوں کی شکل میں لکھے، یعنی نفس مضمون میں ہم نے اپنے خیالات کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہوتا ہے۔ مشکل الفاظ کی بجائے سادہ، عام فہم اور بول چال کی زبان لکھے، یعنی زبان کا استعمال ہمارا بہت ہی آسان ہونی چاہیے، البتہ جہاں ضروری ہو مضمون کے اندر ہم تشبیہات، اشعار، ضرب الامثال، مشاہیر، مشہور لوگوں کے قول و اقوال، احادیث اور قرآنی آیات سے بھی کام لیں، مگر ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ زبان کی الفاظ سے بچیں، کیونکہ زبان کی اغلاط سے بچیں، غلطیوں سے، کیونکہ زبان کی اغلاط سے مضمون کا حسن غارت ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ دلکشی نہیں رہتی۔ تو نفس مضمون میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے خیالات کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، ہم نے سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کرنا ہے۔ تیسرا، جہاں تک ہو سکے موقع محل کو سامنے رکھتے ہوئے تشبیہات، اشعار یا ضرب الامثال اور قرآنی آیات اور حدیث کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ زبان اور گرامر کی غلطی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے عبارت کا جو حسن ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس تیسرا حصہ ہے مضمون کا۔ تو مضمون کے خاتمے پر موضوع کی تمام تفصیلات کو سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نتیجہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کی بحث کا کیا نتیجہ ہے، تو ہم نے تمام تفصیلات کو جو ہے وہ 3 سے 4 لائنوں میں بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ خلاصہ ہوتا ہے، نتائج لے کر آنے ہوتے ہیں۔ مضمون کا خاتمہ ایسا مؤثر اور دل پذیر ہونا چاہیے کہ موضوع کے تمام ضروری نکات قاری کی نظروں کے سامنے آ جائیں۔ 3 سے 4 لائنوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور وہ 3 سے 4 لائنیں ایسی جاندار اور مؤثر کن ہونی چاہیے کہ پورے نفس مضمون کا جو خاکہ ہے وہ قاری کی نظروں میں دوبارہ اختتام پر سامنے آ جائے۔ تو یہ ہمارے پاس مضمون لکھنے کے 3 اہم پوائنٹ ہیں جن کو سامنے رکھ کر مضمون لکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، اس میں ہے مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مرکزی خیال اور خلاصے کے بارے میں ہم اس سے پہلے بہت ساری ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ مرکزی خیال کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور خلاصہ جو ہے وہ کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ مرکزی خیال عموماً 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ سبق کے مرکزی یا سینٹرل تھیم یا بنیادی تصورات کا آئینہ دار ہوتا ہے، جبکہ سبق کے خلاصے کا مطلب سبق کو مختصر طور پر اپنے الفاظ میں ایسے بیان کرنا یا لکھنا ہوتا ہے کہ سبق کی کوئی اہم بات بھی نہ رہے، اور خلاصہ کی طوالت یعنی طویل بھی کم و بیش مکمل سبق کے ایک تہائی تک محدود رہے۔ یاد رہے کہ خلاصہ تشریح کی ضد ہے،
تشریح میں ہم تفصیلات لکھ سکتے ہیں، لیکن خلاصے میں ہم نے تفصیلات سے گریز کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے سبق کے متن میں اگر کوئی شعر یا قول بہر ہے تو اسے خلاصے کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے جو سبق کے 3 بنیادی نکات تھے، متلازم یا گروہی الفاظ کا استعمال، مضمون لکھنا، مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا، اس کے بارے میں آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان کا کیا مطلب ہے اور دوران تدریس ہم نے ان کو کس طرح حل کرنا ہے۔